अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा फारूक अवान और टेक पायरेट स्टूडियोज़ के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो बहुत माजरत, हम काफ़ी दिनों से कोई नया पॉडकास्ट लेके नहीं आए आपके सामने। बस कुछ मसरूफियात थी और कुछ चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा इंगेज थे, जिसकी वजह से आपके पास ये एपिसोड काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। नाजरीन, आज का टॉपिक बेसिकली है जो आप सब ने देखा होगा, रीसेंट इवेंट्स हैं, अमेरिका की इन्वेजन और अमेरिका का जो अमल दखल वेनेजुएला में। इसके पीछे क्या वजह है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आगे इसका इफेक्ट क्या होगा ग्लोबली, इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़रार खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह का से? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर काफ़ी दिनों बाद हमारी फिर मुलाकात हो रही है पॉडकास्ट के सिलसिले में। तो सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया हमें, और हम काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि इसको करें क्योंकि एक बहुत हॉट टॉपिक था। जी, नो डाउट। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो वेनेजुएला और अमेरिका का जो रिसेंट इवेंट है, ग्लोबली भी बहुत इसको लोग क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च भी है कि इसकी वजह से बहुत पॉलिटिकली इकोनॉमिकल इफेक्ट्स आएंगे पूरी दुनिया पे। तो आप क्या समझते हैं कि इसका ऐसा क्या बैकग्राउंड था जो आज अमेरिका फिर से एक दफ़ा, पास में भी जिस तरह घुसता रहा है वेनेजुएला में, तो फिर एक दफ़ा वेनेजुएला में गया और वहाँ के प्रेसिडेंट तक को उठा लिया उन्होंने? पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े अच्छे टाइम पर ये पॉडकास्ट अरेंज किया है। थैंक यू सर। और ठीक है, कंटिन्यूटी समटाइम्स कमिटमेंट की वजह से नहीं रहती, लेकिन अच्छा है, ये बड़ा हॉट टॉपिक था। इस पर हमारा दोबारा से अपने व्लॉग जो है कंटिन्यू करना बना है, बड़ा अच्छा हो गया ये। बेसिकली ऐसा है बेटा कि ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है ना, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में आता है। इधर कभी भी कोई बहुत ज़्यादा इधर स्टेबिलिटी नहीं रही है। जो पॉलिसी यूएस की या डेवलपिंग कंट्रीज़ की होती है, वो हमेशा से थर्ड वर्ल्ड को हमेशा वो अनसर्टेंसी वहाँ पर हुकूमत चाहते हैं, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने इंटरेस्ट में उसको किसी भी टाइम पर इस्तेमाल कर सकें। तो थोड़ा ग्लोबली इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। जैसे आप हमारे रीजन की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान जब तक स्टेबल नहीं होता उनके फेवर में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान जब मजबूर होगा, पाकिस्तान जब बहुत सारी चीज़ों में उन पर डिपेंड करेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान अपनी इंटरेस्ट के लिए सोचेगा, बिल्कुल। उनके इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करेगा। सिमिलर सिचुएशन है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की भी। हालांकि जो वेनेजुएला है, अगर हमें पूरी दुनिया को, शायद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता, अब ये जब हाईलाइट हुआ इशू तब पता चला है कि बहुत ऑयल रिच है। मतलब 300 बिलियन बैरल ऑयल वहाँ पर जो उन्होंने डिस्कवर किया है, जबकि सऊदीया जो उसमें सऊदी अरब में 260 बिलियन बैरल है। तो सऊदीया से भी ज़्यादा ऑयल है वहाँ पर इटसेल्फ। और सऊदी की आप हालात देखें तो क्या है, वेनेजुएला की हालात देखें तो क्या है। बिल्कुल वो ज़मीन तो आसमान। बीच में गलबन मेरे ख्याल 1998 में ऑयल जब प्राइसेस ड्रॉप हुई थी, तो वो तो बहुत बड़ा रिसेशन आ गया था। $110 पर बैरल से प्राइस $30 पर बैरल पर आ गई, तो ये तो बैंकरप्ट कर गया था वेनेजुएला। और सारी अमेरिकन कंपनीज, जैसे पूरी दुनिया में अमेरिकन ऑयल कंपनीज जो हैं, इन्हीं का राज है, तो इस तरह साउथ अमेरिका में भी था। और डेफिनेटली ये जो रिजर्व्स हैं, ये जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, इसके ऊपर हक तो उसी मुल्क का, उसी नेशन का है। लेकिन बात ये बेटा कि जब आप अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो आपके इंटरेस्ट से और लोगों का इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है। अगर वो उसमें उनका इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट होता है, तो वो फिर आपको अपनी मर्जी नहीं करने देते। और मर्जी आप कमज़ोर के ऊपर ही अपनी मर्जी चला सकते हैं, ताकतवर के ऊपर तो आप मर्जी नहीं चला सकते। बिल्कुल। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं एक्सक्यूज मी, तो आप देखें, अमेरिका अपनी मर्जी चाइना पे नहीं चला सकता, रशिया पे नहीं चला सकता, ब्रिटेन पे नहीं चला सकता। ये मजबूत मुल्क है। यूरोप के हर मुल्क में नहीं चला सकता, फ्रांस जर्मनी पे नहीं चला सकता, किसी हद तक चला सकता है।
اور بیسیکلی یہی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وینزویلا جو ہے وہ زیر اعتاب ہے، اور امریکن جو ہے انہوں نے انٹرفیئر کیا. اور کیا سوال کیا ہے آپ کا بیسیکلی؟ بیسیکلی اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہسٹوریکلی ابھی جو ایونٹس چل رہے ہیں ان میں کیا ریزن کیا تھی امریکہ کو پھر سے آپ کے، مجھے تو آپ کے جواب سے سمجھ آئیے کہ آئل بیسک ریزن ہے اور ریسورسز ان کے، تو کوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور اس کے علاوہ بھی ریزن ہے کہ انہوں نے اس کیا کہتے ہیں بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اٹیک کیے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے بیٹا، یہ تو سوال جو ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ آئل بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انگریڈینٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آئل اس کی وجہ ہے ان کا جو ریسورس. میں نے تو خالی آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ بڑا رچ ہے ان دیٹ سینس. آئل از ناٹ دا اونلی ریزن آئی وڈ سے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس میں سے ایک وجہ آئل بھی ہے، بڑی میجر وجہ ہے. اس کے علاوہ گولڈ ڈپازٹس بہت ہیں، جی ریئر ارتھ میٹلز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہاں پر. تو اٹ سیلف وہ بڑا بلیسڈ ہے وینزویلا اس لحاظ سے. اور یہ ساری وجوہات ہیں. یہ جو آپ کے منرلز ہیں، جو آپ کا آئل ہے، جو آپ کا گولڈ ہے، یہ تو ابھی دیکھیں یو ایس اکانومی جو ہے نا بیسیکلی وہ ایٹ دا ورج آف ڈکلائن ہے. وہ ابھی بہت مائٹ ہے، اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، جس کی وجہ سے گرتے گرتے بھی ٹائم لگتا ہے. دیٹ از دا ریزن. اور یہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امریکہ جو ہے اس نے بہانہ بنایا. اور دیکھیں بڑا معجزہ خیز جیسے بیانات دیتا ہے ٹرمپ. ابھی دنیا اس طرح نہیں رہی ہے. دنیا میں اس طرح کے ابھی پالیسیز میں بڑی ایبرپٹ ایک دم چینجز آ جاتی ہیں. اور ابھی ٹرمپ کو آپ دیکھ لیں تو ٹرمپ کے ڈیسیجنز بڑے حیرت انگیز طور پر دنیا کے اوپر اثر انداز تو ہوں گے، لیکن وہ لگاتار جب ایسی حرکتیں ہوں گی تو دنیا اس کی عادی ہو جائے گی. بالکل. سر یہیں پہ ایک سوال ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا جس طرح پورٹرے کرتا ہے ہر چیز کو، جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کو بھی انہوں نے کیا، فلسطین کے ساتھ بھی جس طرح ویسٹرن میڈیا پورٹرے کرتا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے لوگوں کے اوپینین پہ کوئی لائک افیکٹ آتا ہے یا اب لوگ نہیں ان کی بات سنتے؟ نہیں بیٹا، افیکٹ تو ہوتا ہے، افیکٹ ضرور ہوتا ہے. ابھی بہت سارے پرو امریکن جو ہوں گے امریکن میڈیا کے اوپر بلیو کریں گے. تو میرا آپ ہے امپارشل ہماری اپروچ ہوگی تو ہم سوچیں گے کہ امریکہ تو اپنے حق میں ہی بات کرے گا. لیکن لوگوں میں اویئرنیس پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ آ گئی ہے. جب سے سوشل میڈیا جو ہے وہ اب کسی کنٹرول میں نہیں ہے. آپ یوٹیوب پر جائیں تو آپ ڈفرینٹ لیکچر سن سکتے ہیں. دوسرا اور میڈیاز ہیں سوشل، اور مینز جو ہے ان کو یوز کرتے ہیں اپنے کمیونیکیشن کے لیے اور اپنے انفارمیشن کے لیے. تو اس لحاظ سے ابھی اوپینین جو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو وہ کتنا ایکسپوجر کتنا ہے کسی بندے کا. دیکھیں نا ابھی آپ اسی حساب سے، اگر میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اگر حساب سے بہت اس سے ریلیٹ تو نہیں کرتی، لیکن میں ہر وہ بات کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے تجربے کے لحاظ سے مجھے موضوع لگتی ہو، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی اگر میں کوئی چیز ریسرچ کرنا چاہتا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی ایشو کو، تو میں آج میرے پاس اتنے مینز ہیں اور مینز آف انفارمیشن ہے کہ میں صرف ایک اپنے محلے کی مسجد کے قاری کے پاس نہیں جاؤں گا، امام کے پیچھے نہیں جاؤں گا. میرے پاس ایک میڈیا ہے جس کے اوپر سیورل اسکالرز ہیں. ان اسکالرز میں سے میں سارٹ آؤٹ کروں گا، گنے چنے 2-3 کی باتیں مجھے اچھی لیں گی، ان 2-3 میں بھی ایک بندے کی بات مجھے زیادہ اپیل کرے گی. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں سارا آپ کا اپنا پرسنل جو ہے تھوڑی بہت آپ کو ایکسپیرینس ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ہے، یا آپ کی جو تھوڑی بہت نالج ہے، تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ ان کی نالج کے ساتھ کیا چیز آپ کو زیادہ کمپیٹیولی بہتر لگتی ہے تو آپ اس کو سنتے ہیں. اسی طرح ویورز کے لیے بھی ہے، ان کی تھوڑی بہت جنرل نالج یا جنرل ان کا پرسیپشن ہوتا ہے. ساتھ ہی پھر وہ جب میڈیا میں 2-4-5 تبصرے مبصرین کو سنیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کس کی بات میں وزن زیادہ ہے، کون بائسڈ ہے کون بائسڈ نہیں ہے. تو لوگوں کا اوپینین اب ایک طرف صرف نہیں جاتا، لیکن ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. سر واٹ ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی یہ کس طرح افیکٹ کرے گا؟ مطلب اگر گلوبلی سوچا جائے تو کیا اس کا افیکٹ آئے گا اس انویژن کا؟ بیٹا بات بڑی کلیئر سی ہے. گلوبلی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اگر میں سمندر کو کوزے میں بند کروں تو بڑی کلیئر سی ایک بات ہے، یہ اخلاقیات اور یہ انسانیت یہ سب ڈھونگ اور ڈرامہ ہے. بیسیکلی دنیا کو انہوں نے ایک دھوکے میں رکھا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. رائٹ از مائٹ. بالکل. اس دور میں جس کا شروع سے ایسا رہا ہے، نوٹ اس دور میں انسان کبھی بھی اتنا سویلائز نہیں ہوا کہ وہ حق کی بات کرے. صرف ہر کوئی بندہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے.
اب یونائٹڈ نیشنز کی بات لے لیں، پہلے لیگ آف نیشنز تھا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز بن گیا. یونائٹڈ نیشنز کو دیکھ لیں تو اس کو سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے امریکنز کا ہے، سب سے زیادہ سپورٹ امریکنز کرتے ہیں، یورپینز کرتے ہیں. تو وہاں پر بات بھی ہمیشہ ان کی مرضی کی ہوتی ہے. بالکل. اب وہی ایک ظلم جو فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ ظلم کسی اور ملک میں ہو تو یہ ایک دم ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر ریپڈ ایکشن بھی لیتے ہیں، اس کو طے و بالا بھی کر دیتے ہیں. بالکل. آپ ایران کی مثال لے لیں، ایران میں اگر جو پروٹیسٹرز نکلتے ہیں تو یہاں پر بات کر رہے ہیں ٹرمپ کہ جی اگر ایران نے سختی سے حکومتی سے نپٹے گی تو ہم انٹرفیئر کریں گے، انٹروین کریں گے. بالکل. اگر آپ نے اتنے آپ کے ہیومن رائٹس کی باتیں کریں تو ادھر آپ یہ دیکھیں اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ، بوسنیا میں کیا کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، آپ کا البانیہ میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، یو نیم سیورل کنٹریز. کشمیر کی مثال لے لیں. بالکل. تو بیسیکلی اپروچ دنیا کی یہی ہے بیٹا کہ وہ پرسیپشن آپ کو یہ دیتے ہیں کہ ہم جو انسانیت کے پیچھے آ رہے ہیں بیسیکلی وہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی تو کوئی سے ہے ہی نہیں آئی وڈ سے. اور باقی اپنے انٹرسٹ میں ان کو جو ٹھیک لگتی ہے. دنیا کی تو بڑی ایک کلیئر سی مثال ہے. اور دوسری بات دیکھیں اب ایک چیز بڑی چیز کھل کر آ گئی، اسپیشلی سیناریو جو چینج ہوا انڈیا اور پاکستان کے جو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا تھا، جی جی. اس سے ایک دم ان کو پتہ چلے کہ اس گیم میں بہت بڑا نیو گیم چینجر جو ہے وہ چائنا ہے. جی. ابھی تک جو ویسٹ اور امریکہ جس چیز کو اپنی اتھارٹی سمجھتے تھے وہ ان کی ٹیکنالوجی تھی. وہ وار فیئر میں لے لیں، سائنس میں لے لیں، میڈیکل میں لے لیں، اسپیس میں لے لیں، وہ اس چیزوں میں ان کو ڈیفینیٹلی اتھارٹی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا ہے، جو پوری دنیا سے دماغ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، جو انہوں نے اس پہ ٹائم لگایا ہے، تو ڈیفینیٹلی دے ڈیزرو اٹ. لیکن چائنا نے جو گرو کیا، بڑا ریپڈلی گرو کیا، اور چائنا نے کس طرح پہلے ان سے ٹیکنالوجی چرائی بالکل. یا خریدی یا ان کے محتاج تھے، ان بٹوین انہوں نے کیا ایک ماڈل بنایا کہ انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کر لی. مگر خاموشی سے لگے رہے. آف کورس بالکل. خاموشی سے. چائنا کی تو پالیسی بڑی کلیئر ہو گئی تھی، چپ کر کے جو اپنے اہداف ہیں، جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کریں، شور مت کریں. بالکل. انہوں نے شور نہیں کیا. اور اپنی سکسیس کو شور مچانے دیں. اور دیکھیں بیٹا شاید میں نے پیچھے کسی ویلوگ میں بھی یہ بات کی ہے کہ آپ کا وہ دشمن بہت خطرناک ہے جس کا پوٹینشیل آپ کو نہیں پتا. بالکل. بیسیکلی تو گیم پوٹینشیل کی ہے نا کہ آپ کو پتا ہوگا آپ کا جو دشمن جو ہے اس کا پوٹینشیل کیا ہے. اگر آپ کے سامنے 6 بندے کھڑے ہیں لڑنے کے لیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں 4 بندے تگڑے لے جاؤں تو 6 کو ہینڈل کر لوں گا، یا 8 لے جاؤں تو ان کو میں بالکل لٹا لیں گے. بالکل. لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں 10 بندوں کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں اور آگے دروازہ کھلنے کے بعد پتہ چلے 20 بندے ہٹے کٹے کچھ ڈنڈوں کے ساتھ، اور آپ ڈنڈے سمجھ رہے ہیں وہ بندوقوں کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل. آپ سٹن ہو جائیں گے نا. بالکل. اب آپ جیسے روڈ ریج ہو جاتا ہے کسی جگہ، آپ کی کسی سے گرما گرمی ترقاری میں آپ غصے سے نیچے اترے گاڑی سے، اور آپ کو اندازے جو آپ جو نیچے اترے تو اگلا جو ہے وہ 7 فٹ کا جوان ہے اور باڈی بلڈر بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ بھی ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ تو مجھے اتر کر میں عذاب میں پڑ گیا ہوں. تو بڑے ایشوز ہیں. اس لیے دنیا جو ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا. اب اس ریلیونٹ ٹاپک میں کے ساتھ اگر میں بات کروں تو اس سے دنیا کا بیلنس کافی ڈسٹرب ہوا ہے. پھر دیکھیں امریکہ نے چائنا کو جو ٹیرف میں دبانے کی کوشش کی، اس کے اوپر ہیوی ٹیرفز لگائے، کیا کچھ کیا، اس میں پھر خود امریکہ سرنڈر کیا، امریکہ خود پریشر میں آ گیا. بالکل. اسی طرح اب دنیا میں جب ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو اب یہ کولمبیا کے اوپر سختی سے بین تھا کہ یہ دنیا کو وینزویلا کہ یہ دنیا کو آئل نہیں بیچ سکتا، لیکن چائنیز کو بیچتے تھے. بالکل. چھپ چھپا کر بیچتے تھے لیکن دنیا سے بات تو نہیں چھپتی. اور پھر موسٹلی وہ ٹریڈ بھی ان کے ساتھ چائنیز جوان میں کرتے تھے. تو یہ چیزیں امریکہ جیسے ایران میں چل رہا ہے، جیسے ایران میں چل رہا ہے، یہ چیزیں امریکہ کے لیے بہت تھریٹننگ ہے. رشیا ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ ساؤتھ امریکن کچھ کنٹریز ہو گئی، جیسے ان کا ریولیوشنری جو ان کا لیڈر تھے ہوگو شاویز جو تھا، اس نے تو ایک ٹائم پر کلیئرلی امریکنز کو باہر نکال دیا تھا. اس نے امریکنز کو باہر نکال دیا تھا، امریکن کمپنیز کو باہر نکال دیا. اس نے کہا بھائی یہ ہمارا، ہم آئل ریچ ہیں، یہ ہماری چیز ہے. کا یہ تو ہمارا پروگیٹو ہے کہ ہم اپنے آئل جو ہے اپنے استعمال کریں. امریکن کمپنی سے سارا ٹیک اوور کیا ہوا ہے. بالکل. بدقسمتی سے ہی ڈائڈ ان 2013. اس کے بارے میں بھی کافی کانسپریسیز ہیں کہ اس کو شاید پوائزن کیا گیا یا کیا بھی گیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری زندگی دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز، کوئی ایسی ہرڈل ان کے لیے ہو کہ جو ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کو اس ہرڈل کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. بالکل. تو بیسیکلی اس کے پر دنیا کے اثرات تو ہیں، لیکن دنیا گلوبلی اب
کافی چیزیں جو ہے ایکسپوز ہو چکی ہیں. بالکل. اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے جی آپ صرف اخلاقیات سے اور اچھی ٹریڈ اور اچھی اکانومی سے جیت نہیں سکتے, آپ کے پاس بہترین آرمی اور ویپنری بھی ہونی چاہیے ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. اور اب یہ کھل کر چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اب رشیا ایک مائٹ ہے, چائنا ایک مائٹ ہے, امریکہ ایک مائٹ ہے. تو اب ان کی رشیا سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ جب رشیا اور یوکرین کی وار شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ گلوبلی آئل کی پرائسز میں اسپائک آیا تھا, بہت انکریز ہو گئی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وینزویلا بھی بہت بڑا ایک پرووائڈر ہے آئل کا, بے شک کمپنیز کہیں اور کی ہیں یا اللیگلی جا رہا ہے جس طرح بھی جا رہا ہے, مگر وہ ان کا پروڈکشن رکے گی, لوگوں کو سپلائی رکے گی, تو اس سے کیا افیکٹ آئے گا گلوبلی پرائسز میں آئل کی؟ بیٹا دیکھیں آلریڈی وینزویلا کو تو اجازت ہی نہیں تھی نا دنیا میں آئل بیچنے کی, وہ نہیں بیچ رہا تھا. یہ تو چھپے چوری اپنی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ چائنا کو دے رہا تھا, چائنا بائر تھا اس کا. وہ اس سے تو فرق سے نہیں پڑے گا کہ تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ ہے ہی نہیں آئل سپلائی میں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں کی وہاں تو حکومت چل رہی ہے. ابھی دیکھیں امریکنز, یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو امریکنز کی یہ جو اسٹریٹجی ہے ان کی, کس طریقے سے ایک ملک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, اس کی بہت بڑی مثال عراق ہے جی, بہت بڑی مثال لیبیا ہے. ٹھیک ہے, ان ملکوں کو اس نے کیسے ٹیک اوور کیا, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر. دوسری بات دیکھیں بہانہ بنا کر تو ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے کہ ایکسکیوز ڈھونڈا, پوری دنیا ہنستی ہے ان باتوں پر, وہ عجیب سی ایک بات ہے اس کی. وہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی انٹیلیجنس ہے, جو ان کی پلاننگ ہے, وہ بڑی کمپریہنسو ہے, بڑی مکمل ہے. وہ پہلے گراؤنڈ ورک اپنا پورا کرتے ہیں. کسی بھی جگہ امریکہ جیسا ملک اپنی فورسز کو, گراؤنڈ ٹروپس کو پینیٹریٹ کرنے سے پہلے اس کا ہوم ورک بڑا زبردست ہوتا ہے. اس سے سیکھنا چاہیے باقی ملکوں کو بھی. ان کا ہوم ورک اس لیے زبردست ہوتا ہے کہ وہ جنرلز کو بائی کر لیتے ہیں. عراق وار میں جو عراق کی جو ریپبلکن گارڈز تھے اس کے, وہ بہت بڑی آرمی تھی. وہ ایسے نہیں تھا, وہ بیٹل ہارڈنڈ بھی تھے. ایران کے ساتھ کتنے 10 سال کی جنگ بھی لڑی تھی انہوں نے پہلے ان کے جنرلز بائی کیے ہیں. یہی کام انہوں نے لیبیا میں کیا ہے. لیکن جب ان کو اسٹرانگ ریزسٹنس نہیں ملی, ان کی کیجوالٹیز نہیں ہوئی, تو ان کے مذاق بن گیا نا ان کے لیے. پھر اوپر سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے انہوں نے دیکھے بڑے عرصے سے دنیا میں, جو کہ اب میجر شفٹ اس میں آئے گا, دنیا نے جو ہے اسٹرانگ آرمیز وہی تھی جن کے پاس ایئر سپریمیسی تھی. جی, وہ اتنی بمبارڈمنٹ کر کے آپ کی سپلائی لائنز, آپ کے راشن, آپ کے ایمونیشن, آپ کے ڈیپوز, انہوں نے سب کچھ اڑا دیے, مینز آف کمیونیکیشن تباہ کر دیے, ڈیمورلائز کر دیا, بومنگ کر کے. پیچھے کوئی انفراسٹرکچر رہا ہی نہیں ہے, تو پھر کیا فائٹ ہوتی. اس کے بعد جب یہ اپنا 75-80% میرا خیال ہے کام مکمل کرنے کے بعد گراؤنڈ ٹروپس ان کی جو پینیٹریٹ کرتی ہیں, یہ بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے اس چیز میں لگے ہوئے, بس دنیا کے سامنے نہیں تھا. ایسے ہی ہے. اور انہوں نے دیکھیں اسی طرح انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا. لیبیا کے بھی انہوں نے اپوزیشن جو بنغازی والی سائڈ پہ جو ان کا جنرل تھا, ہفتر اس کا نام ہے, اس کو انہوں نے سپورٹ کیا. پھر جب ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے کو وہاں بھیجا, اسٹرینتھن کیا اور لیبیا کو ٹیک اوور کر لیا. لیبیا بھی کوئی بھی ملک ترنے والا نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں جیسے یہ تامل تھے سری لنکا میں, ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگا ہے سری لنکن گورنمنٹ کو. ان کو تو خیر تاملز کو جو ہے انڈین سپورٹ کر رہے تھے. جب پاکستان نے انوالو ہوا, ان کی بڑی ہیلپ پاکستانی اسٹریٹجی کے لیے اور پلاننگ میں اور ویپنری میں بڑا ہیلپ کی ہے سری لنکا کو. تو انہوں نے بڑی مشکل سے پھر تامل وہ جو تھے ان کو ختم کیا, ریبلز کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر جگہ اپنے ایسے, آپ لوگوں نے ایسے ملکوں نے ایسے اپنے وہاں پر ایسے ایک فیکٹرز رکھے ہوتے ہیں جو ان کے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یہی کام انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے. وینزویلا کی جو اپوزیشن لیڈر ہے جی, انہوں نے اس کو بڑی پروموشن دی, اس کو بڑا انہوں نے پروجیکشن دی. اور اس کے بعد ماریا مچیورو جو ہے, تو اس کو انہوں نے ابھی وہ رن کر رہی گورنمنٹ کو, اور وہ پوزیشن لیڈر تھی, اور اب وہ اسموتھلی چل رہے ہیں, اور اب ان کی مرضی سے چلیں گے وہ. لہٰذا اس کا کوئی ایسا آئل کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اس سے دنیا کو یہ میسج بڑا کلیئر لیا گیا کہ امریکہ اب ایگریشن کی طرف آ گیا. پہلے تو آپ پوری دنیا کے سامنے ایک اخلاقی جواز بناتے تھے نا. جی بالکل. اب تو دنیا پر ہنستی ہے کہ یہ کیا جواز ہے. ابھی دیکھیں اب انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ ڈرگز کر, بار بار ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, جی یہ ڈرگز جو ہے یہ ڈرگز بیچتا تھا, اور ان کے وہاں سے اوپیم اور ہیروئن اور یہ ڈرگز جو ہے امریکہ میں آتی تھی. اور خدا کے بندے, جو ملک اتنا آئل رچ ہے, جس ملک کے پاس ریئر ارتھ میٹلز اتنے ہیں, جس کے پاس گولڈ ریزروز اتنے ہیں, وہ تمہیں ڈرگز بیچ کر کیا کمائے گا. بالکل.
یہ تو بڑی بیوقوفی سے بات ہے. اگر ڈرگز بیچ بھی رہا تھا تو ان کو کون ہے, ان کی اتھارٹیز کو, کہ وہ اس پہ کرے, اور اگر مدد چاہیے تو ان سے مانگ لے, مگر یہ تو نہیں کہ انویژن کر لو آپ دوسرے ملک کی. بالکل یہی بات ہے. دیکھیں ڈرگس کی جہاں تک بات ہے, ڈرگس کے لیے تو پوری دنیا مشہور کولمبیا ہے. جی, کولمبیا میں اوپیم کی کاشت ہوتی ہے اور وہاں سے ڈرگس بنتے ہیں, یو ایس میں جاتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہوں گے. وینزویلا اس کے لیے اتنا مشہور نہیں, اس کے لیے کولمبینز ہیں. بالکل. اور دوسرا کولمبیا میں ڈرگز بنے, یا افغانستان میں ڈرگز بنے, یا کسی اور ملک میں ڈرگز بنے, یا ساؤتھ امریکن کسی کنٹری میں بنے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ڈرگز بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ چلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, بتائیں کس کا ہاتھ ہے؟ سر میں نے تو یہ ڈیلرز کا سنا ہوا, جس طرح پابلو اسکوبار تھا, یہ نہیں وہ تو کارٹل تھا اس کا نا, وہ تو چلے بیسیکلی بیٹا اس میں سارا ہاتھ ہی آپ کی یہ جو ایجنسیز ہیں آپ کے. اچھا. جی ہاں, انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں جو ملک کو چلاتی ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اب سی آئی اے کا بہت بڑا ہاتھ ہے پوری دنیا میں, ڈرگز میں سی آئی اے انوالو ہے. اچھا سی آئی اے کیوں انوالو ہے؟ سوال یہ بھی ہے, سی آئی اے اس لیے انوالو ہے کہ سی آئی اے کے آپریشنز کے لیے اس کو بلین ڈالرز چاہیے. بالکل. اب وہ ان کے ملک میں جو ان کی جو ڈیموکریسی ہے, اس طرح تو بڑی اچھی ایک فارم آف گورنمنٹ ہے ان کی, اس میں آپ اوپنلی اس طرح فنڈز نہیں دے سکتے. تو سی آئی اے اٹ سیلف اپنے فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے ویپنز بھی بیچتا ہے, ڈرگز بھی بیچتا ہے, اور اس کے لیے اور وہ اپنے دشمن ملکوں کو بیچتا ہے نا. اپنے ملک میں بھی ان کی آتی ہے, اس میں بھی شک نہیں ہے. اور لیکن بیسیکلی یہ ڈرگز اور یہ ساری چیزیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز یوز کرتی ہیں اپنے فنڈز اور اپنے پروجیکٹس کے لیے. تو بات وہی ہے کہ اگر امریکنز کو کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیں, جیسے ہم کہتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں بڑا ایک مشہور واقعہ ہوا تھا, ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں, آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب, ان کے گھر میں کوئی ڈکیتی یا چوری ہوئی تھی. تو جب چوری ہوئی تو یہ ہمارے پنڈی میں ہی, میرا خیال ہے یہ اپنا کون سی جگہ کے ہیں, ایوب پارک کے پاس ہے. نہیں ان کا جو آبائی علاقہ تھا میرا خیال یہ اپنا ڈوک سیدہ, نہیں یہ بکرا منڈی سے سائڈ پر کیا علاقہ ہے, میرے ذہن سے نکل گیا, وہاں کے ہیں یہ. تو وہاں پر انہوں نے کہا جی پولیس نے اسکواڈن کیا اور 12-1 بجے ڈکیتی یا چوری ہوئی تھی اور شام تک چور پکڑے گئے تھے. تو جب کرنے چاہے تو حکومت اور مشینری تو سب کچھ کر سکتی ہے. اگر سی آئی اے چاہتی کہ یہاں سے ڈرگز ان کو تکلیف دینا روکنا چاہتے, بہت پہلے روک سکتے تھے. بالکل. تو یہ تو بہانہ ہے عجیب سا, بیسیکلی مقاصد تو اور ہے. دوسرا بیٹا میرا خیال یہ بھی ہے کہ ایک مقصد دنیا کو یہ میسیج بھی دینے کا ہے کہ جہاں پر مجھے اور کوئی چارہ نہیں ہو تو میں اس طرح راتوں رات بندے بھی اٹھا لیتا ہوں. اس کا تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے نا. بالکل. آپ پوری دنیا کے چودھری بن گئے اور آپ جس کو چاہیں رات کو اس کے محل سے اس کے نائٹ سوٹ میں اٹھائیں اس کی بیوی سمیت, اور کہیں جی یہ ہمارے ڈرگز کا یہ دھندا کرتا تھا اور یہ ہمارا مجرم ہے, اس کو اٹھا کر لے آئیں. بالکل. یہ تو بدماشی ہے, سیدھی بدماشی ہے. بالکل. سر obviously چائنا کی سپلائی لائن فار دی آئل بند ہوگی اب وہاں سے, تو چائنا کا اس میں کوئی انٹرفیئرنس ہوگا, چائنا کرے گا؟ بیٹا بات یہ ہے کہ چائنا کی سپلائی لائن بند نہیں ہوگی, وینزویلا سے بند ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی, کیونکہ وہاں سے بہت بڑی ان کی سپلائی لائن. چائنا نے بیٹا بیک اپ پلان چائنا کا بہت زبردست ہوتا ہے. دیکھیں اصل میں جو جتنے ملک ہیں وہ اپنے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کے لیے بیک اپ پلانز رکھتے ہیں. بالکل. اس کا بیک اپ پلان ڈیفینیٹلی ہوگا, جیسے اس کو پتا ہے کہ اگر یہ روٹ مجھ سے بند ہو جائے تو آلٹرنیٹ کون سے روٹس میرے پاس ہیں. ایران سے اگر وہ خرید رہا ہے, رشیا سے خرید رہا ہے, کچھ اور ملکوں سے خرید رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی سپلائی پھر ریزرو رکھتے ہیں یہ لوگ. ایسا نہیں ہے آپ اپنی ویکنیس کسی بھی حد تک, اس حد تک کسی نہیں رکھ سکتے کہ کوئی بھی ملک چاہے اس کو اپنی ویکنیس پتہ چل جائے کہ آپ کی جان اس طوطے میں, وہ طوطوں کے مار دے اور قصے ختم ہو جائے. وہ تو بچے کی سٹوریوں میں بچپن میں ہوتی تھی, حقیقت میں دنیا میں ایسا نہیں ہے. بیک اپ پلانز ہوتے ہیں, ریزروز ہوتے ہیں, الٹرنیٹس ہوتے ہیں, ان پر پھر چلتے ہیں. فرق ضرور پڑتا ہے. میسیج بڑا اسٹرانگ یہ گیا ہے چائنا اور رشیا اور ترکی اور یہ جو ملک اس کے خلاف تھے ان کے, ایران, کہ بھئی یہ اگر کل کو اس کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے تو یہ اس کے پاس تو ہے. دیکھیں نا اس نے کیا کیا ہے ہوگا, اس کی جنرلز خرید لیے ہیں, کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہوئی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ راتوں رات آپ آئیں اٹھا کے لے جائیں. بالکل. یہ ایک بہت بڑا انسائڈ جاب تھی ساری. انسائڈ جاب آف کورس. یہ بہت بڑا سوال پاکستان کے لیے بھی تھا جب اسامہ بن لادن کے لیے آپریشن کیا تھا. خیر میں تو مانتا ہی نہیں کہ اسامہ بن لادن تھا وہاں پر, لیکن جو بھی دنیا کے ساتھ ڈرامہ کیا, کیسے آپ کے کیپٹل کے ساتھ ہی آپ کا اتنی بڑی ملٹری اکیڈمی اور اس کے ساتھ ہی آ کر وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکے. سوال تو بنتا ہے, بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ آپ نے اتنے بلین ڈالرز, آپ ہر بلین روپیز لگاتے ہیں ہر سال بجٹ کے اوپر, اور اینڈ میں اگر آپ کے ساتھ مذاق کر کے چلے گئے تو where do we stand as a sovereign nation?
ہم ملٹری مائٹ کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہیں اینڈ میں ہم کا، لیکن اس کو وہ سوال دبا دیے جاتے ہیں، ایسے سوالوں کے جواب ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ سوال کیے بھی نہیں جاتے. بالکل صحیح بات ہے. تو انسائڈ جاب تھی. اس کے علاوہ کچھ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہوگی. اگر دیکھیں نا، اگر اسلحہ آپ سارا امریکہ سے خرید رہے ہیں تو امریکہ نے اس کو جیم کرنے کی ٹیکنالوجی بھی بنائی ہوگی. بالکل. لیکن اگر اب پاکستان کے ساتھ جو سیناریو ہوا، جو شاید مجھے نہیں یاد، کسی بلاگ میں ہم نے بتایا یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، آن ایئر ہوا ہے نہیں ہوا، آئی ڈونٹ نو، کہ اگر ہمارے پاس امریکن ہی ویپن ہوتے تو شاید وہ ہم اتنا افیکٹولی انڈیا کو روک نہ سکتے. اس لیے اس جنگ میں جو پاکستان انڈیا کی جنگ تھی تو F-16 ایک بھی یوز نہیں ہوا. ایسے ہی ہے، یہی وجہ ہے. F-16 کے پاس آپ کو جب وہ دیتے ہیں تو دیکھیں بیٹا، ایک بڑی کلیئر سی بات ہے، ان کا حق ہے ان چیزوں میں. یہ جب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کے پاس ہے، R&D ان کے پاس ہے، ترقی انہوں نے کی ہے، ایجاد ان کی ہے، تو وہ توڑ بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں نا. یہ تب تک دنیا میں وہ چیز پبلک نہیں کرتے یا دوسرے ملکوں کو کمرشل لیول پر نہیں دیتے جب تک ان کے پاس اس کا توڑ نہ نکل آئے. ہر تالے کی چابی بنا کے پھر آگے دیتے ہیں. ان کا حق ہے. بالکل. دس از دیئر پروگیٹو. بالکل. اور وہ ایسا کرتے ہیں. ابھی میجر آپ کو آج پتا چلا ہے کہ جی ہمارے موبائل پہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں، یا AI جو اس کے اوپر آپ کو میں اور آپ ایک گپ شپ کر رہے ہیں اور وہ پھر کوئی ہم جب یوٹیوب کھولتے ہیں، گوگل کھولتے ہیں تو وہ ریلیونٹ چیزیں آتی ہیں. بالکل. وہ کیوں آتی ہیں؟ اسی وجہ سے. باقی اس کے اوپر پوری ویڈیوز آئیں گی، جی آپ کا موبائل بند بھی ہو تو کیمرے سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا واش روم میں موبائل بالکل نہ لے کر جائیں. تو یہ ٹیکنالوجی کا توڑ ہے، ٹیکنالوجی کی بات ہے کہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے اس کے لیے کیسے ڈیزائن کیا ہے وہ اپنے فائدے میں لے آتے ہیں. بالکل صحیح. سر UN کا ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رول ہے اس میں، اور UN کا آگے آ کے کوئی رول چینج ہوگا یا وہی جو ان کا ایک رول چلتا رہا ہے باقی ملکوں کی طرف بھی جب امریکہ نے کوئی بھی حرکت کی ہے اسی طرح چلے گا یا کوئی چینج آئے گا؟ UN کا رول بیٹا دیکھیں، UN اگر آج سے آپ 20-30 سال پہلے جائیں تو آپ کو UN کی پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کو اتھارٹی نظر آتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ UN کی اتھارٹی تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ کم ہوتی جائے گی. وہ ڈرامے کے لیے رکھا ہوا ہے، دنیا اکٹھی ہے اور اس ڈرامے تک چلے گا اور کسی مائنر لیول پر وہ افیکٹو بھی ہوگا. لیکن میجر جو ایشوز ہیں اس میں UN کوئی رول نہیں پلے کر سکا. اب جیسے اسرائیل کی مثال لے لیں، اسرائیل کے اوپر UN نے کیا ایکشن لیا؟ ویٹو کر دیتے ہیں پھر سے. دیکھیں ویٹو عجیب ایک بات ہے نا. بالکل. کہ اب سپر پاورز میں ایک آدھ ویٹو کر دیتا اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو آپ کے اوپر پاس سب سے بڑی مثال یونائٹڈ نیشن کے افیکٹونیس کی، کتنا امپاورڈ ہے، کتنے افیکٹو ہے، وہ آپ کے پاس اسرائیل اور فلسطین کی وار آ جاتی ہے. بالکل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ UN اسٹینڈ نو ہے. ٹھیک ہے سر، اس پہ کوئی ایک فائنل ورڈنگ آپ کیا دیں گے کہ فیوچر میں اس سارے کا افیکٹ کن ممالک پہ زیادہ آئے گا اور امریکہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے ان چیزوں میں؟ حدود تو امریکہ نے کھل کر بتا دی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. حدود تو اس نے کھل کر بتا دی کہ میں کسی پریزیڈنٹ کو آدھی رات کو ڈاکوؤں کے جا کر اٹھا کر لا سکتا ہوں. حالانکہ اس کے لیے انٹرنیشنل بہت فارمس تھے. بہرحال وہ سارا ڈرامہ ہے بیسیکلی. مائٹ از رائٹ والی بات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بڑی سمپل سی بات ہے. دنیا میں قوموں کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے، اور اخلاقیات انہی قوموں کے لیے ہوتی ہیں جو کہ وہ کیا کہتے ہیں، انگور کھٹے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے اخلاق کا درس، جو کمزور ہے. وہ جو مضبوط جو قوم مفتوح ہوتی ہے، جو فاتح ہوتی ہے، وہ پھر ان کی ٹرمز چلتی ہیں. جب مسلمانوں نے فتوحات کی تو ان کی ٹرمز چلی. انہوں نے کہا جزیہ دو. خیر مسلمانوں کا نظام بہت بہتر تھا. جزیہ دو، تمہیں پروٹیکشن دیں گے، یا قبول کرو ہمارے ریلیجن کو یا نکل جاؤ ادھر سے. ایسی تھا نا. ان کے لیے وہ ٹرمز بڑی مشکل تھی. خیر مسلمانوں کی ٹرمز تو بہت اچھی تھی. جب منگول آئے تو منگولوں نے اپنی ٹرمز رکھی. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ پھر ٹرمز وہ فاتح قوم ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب اس دنیا کو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے فتح جو کیا ہے جن ملکوں نے، ٹرمز وہ ڈیسائیڈ کریں گے. میں اور آپ بیٹھ کر اخلاقات کے درس دیں گے. اب ہمارے ملکوں میں، ہمارے قوم میں کیا ہے، بیٹھ کر مسجدوں میں ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی، بد دعاؤں سے اس ملک تباہ ہونا ہوتا، اس قوم نے تباہ ہونا تو اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. بد دعاؤں سے تباہ ہو جاتا. بالکل صحیح بات ہے. عملاً دنیا میں چیزیں چلتی ہیں اور پریکٹیکلی دیکھیں گے ویئر ڈو وی اسٹینڈ. بالکل. لاسٹ ویلاگز میں بھی میں نے ایک یہ بات کی کہ اگر مسلمانوں کو اگر سر اٹھا کر جینا ہے اور اپنے رائٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنے حق کو، پھر مسلمانوں کو
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اور ٹیکنالوجی میں آگے بہت بڑھنا آگے جانا پڑے گا. بیٹا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. ابھی آپ دیکھیں کوئی کتنا بھی سویلائز ہو جائے ملک, جاپان جتنا مرضی سویلائز ہو جائے, اگر آپ کیا خیال جاپان کیا امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کوئی اور ملک لے لیں, کوئی اور ملک لے لیں. اب چائنا بہت بڑا تھریٹ بن گیا ہے, رشیا بہت بڑا تھریٹ ہے. یہ پھر اس طرح کی بھینسوں کی لڑائی کہ یہ اگر کھڑے ہو گئے دوسرے کے خلاف تو پھر دنیا اسٹارٹ ہو سکتی ہے, پھر دنیا ہی تباہی کی طرف جائے گی, اور جائے گی. یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے, تباہ بھی ہوگی. یہ پوری عمر یہ انسانیت کا درس دے کر تو نہیں رہ سکتے. اب امریکن اکانومی کے اوپر پریشر آئے گا تو امریکہ ایسی حرکتیں کرے گا. کس دن کے لیے بنایا تھا؟ جیسے پاکستان اور انڈیا کی جب ٹینشن ہوئی, کچھ ہمارے ایک ڈیفینس منسٹر انہوں نے کہا تھا یار یہ ہم نے ٹمبم کھانے کے لیے تو نہیں بنائے تھے, یہ آلو پیاز تو نہیں نہ پھینکنے کے لیے بنائے ہیں, کبھی بہت تکلیف بڑھ جائے گی تو پھینکیں گے کہا نا. بالکل. ایکچولی دس از کالڈ نیوکلیئر ڈیٹرنس. ڈیٹرنس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ, میں نیوکلیئر پاور ہوں, اس خوف سے آپ بیٹھے رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی پھینکوں گا آپ بھی پھینکیں گے. بالکل. ایٹم بم پھینکنے کے لیے نہیں ہے, ایٹم بم بنانے کے لیے کہ بھائی تیرے پاس ہے تو میں بھی پھینک دوں گا, دونوں مریں گے, تو بندہ کیا چل پھر اس طرف سے سکون رہ جائے گا. بالکل. بڑی کلیئر سی پالیسی ہے. بالکل 100%. چلے سر, تھینک یو سو مچ. باقی یہ کہ سر دعا ہی کرتے ہیں کہ جس طرح ہر دفعہ ہم لوگ اللہ سے مدد ہی مانگتے ہیں کہ خیر ہو, مگر لگتا نہیں ہے کہ ابھی. بیٹا اللہ کی مدد ہمیں تبھی ملے گی جب عمل بھی ہمارا اس حساب سے ہوگا. بالکل صحیح. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر وظیفہ کریں کہ یا اللہ میں یہ جو 100 میٹرز کی جو ورلڈ ریس ہے یہ میں جیت جاؤں. وہ آپ دعا سے نہیں جیت سکتے. آپ پہلے دنیاوی لحاظ سے اس کو اپنے آپ کو پورا پریپیئر کریں گے, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, پری ریکوزٹس ہیں, ان کو پورا کریں گے, اور اس کو 100% مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ کو کہیں گے یا اللہ میں نے اپنا جو ایکسٹریم یا میکسیمم لیول تھا وہ میں نے کیا, اب مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات. اب مجھے اس وقت پھر اللہ کی مدد. اللہ تو خالق کائنات ہے, اس نے ہمیں بھی بنایا ہے, امریکنس کو بھی بنایا ہے, چائنیز کو بنایا ہے, رشینز کو بھی بنایا ہے. جو عملاً چیز ڈیزرو کرتے ہوں گے اللہ ان کو ہی نوازے گا نا. بے شک. اگر مسلمانوں کو اس طرح ہی نوازنا تو پھر دنیا ہوتی نا, پھر یہ آزمائش ہوتی نا, بالکل یہ پستی اور یہ ذلت ہوتی نا, پھر مسلمان ہمیشہ سے ہی رائز پر رہتے. دوسرا بیٹا یہ ہم جو ولاگ کر رہے ہیں یہ تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ولاگ جو ہو رہے ہیں اس ٹاپک پر بے شمار لوگ بولتے ہیں, ہمارا بڑا کلیئر سا ایک وہ میرا تجزیہ یہ تھا کہ ایک بڑی ہی آسان زبان میں بات کی جائے, بہت زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہم بیچ میں نہیں لاتے. جو بیسیکلی جو ہو رہا ہے آن گراؤنڈ اس کی وجوہات فیکٹس اینڈ فگرز کم ہوتے ہیں, لیکن ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. جی, اس کو ہم مزید بہت سمپل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ سے میں خود بھی ولاگز اور پوڈ کاسٹ اور بہت ساری نیوز بھی اس چیز پہ دیکھ رہا تھا. بہت ساری ٹرمز اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں عام بندے کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ میرا بھی یہی خیال تھا پہلے, بلکہ میں آپ سے ڈسکس بھی کرتا کہ اس کو بالکل یوزر فرینڈلی بنانا ہے ہم نے, اور تاکہ ایک نارمل ٹرانسلیٹڈ ورژن آف دا نیوز. بالکل کوشش یہی ہے, اللہ کرے کہ ہمارا جو مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہوں. بالکل بالکل سر. تو سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور آپ نے آج ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ ابھی نئی ڈیولپمنٹ آئے تو اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ ضرور. تو تھینک یو سر. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اسے شیئر بھی کریں, اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں بھی کہ آپ نیکسٹ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا بھی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.